जी नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जश्न सादिक़ैन की बहुत बहुत मुबारकबाद। हफ्ता इबादत भी जारी है, इस पर भी गुफ्तगू होगी और अब आपकी कॉल्स का सिलसिला भी हम शुरू करेंगे। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से मुतालिक जो भी आप मालूमात लेना चाहें, उलमा किराम हमारे साथ मौजूद हैं और जो मालूमात हमें मिली हैं उस हवाले से भी जो आप बात पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। और जितनी देर में आपकी कॉल आए, अलामा साहब हफ्ता इबादत है और आज भी पेशावर में जैसे जाहिलों की बात हुई, दहशतगर्दों की बात हुई, आपने जो बयान फरमाए हैं, तो आज भी एक दहशतगर्द हमला हुआ है और जो दहशतगर्द हैं उनकी नज़र में बस उन्होंने खून गिराना है और बस किसी न किसी अंदाज में, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, किसी भी मसलक से हो। तो आज क्या इस तासरात पर, ये हालत पर क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान में जितने भी इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, हम सब की मज़म्मत करते आ रहे हैं और इब्तिदाई जब ये काम शुरू हुआ था उस दौरान भी हम लोगों ने कहा था कि इन्हें लगाम दो, वरना ये कल तो सब के लिए ख़तरनाक होंगे। आज जो पेशावर में हुआ है, हम उन जितनी भी शहादतें हुई हैं, हम उनके जितने भी लवाहिकीन हैं, पसमानदगान हैं, उन्हें ताज़ियत पेश करते हैं और अपने जितने भी ये मुसलमानों का भी जो कुछ तार हो रहा है इसकी मज़म्मत करते हैं और सख्त अंदाज के साथ, इस वजह से कि हम उस वली बरहक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं कि जिनकी वसीयत यही थी, कूना लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, हमेशा हमेशा मज़लूम का साथ देना है, हमेशा ज़ालिम से नफ़रत करना है। तो ये है कि यहाँ पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी मसाजिद में, मदारिस में, ये हमारे भाई हैं, अहले सुन्नत भाई हैं। और आज ये जो हमला किया गया है, दहशतगर्दी हुई है, हम इसकी पुरज़ोर तरीके से मज़म्मत करते हैं। और हिदायत टीवी का तो हमेशा से यही एक मोटिव रहा है कि इंसानों की खिदमत। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये तो हमारे भाई, अगर यहूदी किसी के ऊपर भी इस तरह हमला होता, ईसाई पे हमला होता, हम उसकी भी मज़म्मत करते, क्योंकि हमारा दीन बहुत फ़राग़ इंसान है। दीन उसकी जो इस्लाम है वो बाद में है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमेशा से यही रही है। अगर यही चीज़ सिर्फ छोटी चीज़ों पे होती तो आज इस्लाम में इतनी तरक्की ना होती। इस्लाम की तरक्की का एक राज ये है कि इसमें वसअत ज़र्फ़ी है। और इंसान का कत्ल करना, जिसने एक इंसान को बेगुनाह कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया है। इसलिए हम उनके जितने लवाहिकीन हैं, पसमानदगान हैं, उनके गम के साथ शरीक हैं और मज़म्मत करते हैं पुरज़ोर तरीके। और कॉलर आ चुके हैं, उनसे बात कर लें, फिर बातचीत जो स्टूडियो में वो भी जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी बहन। हेलो फारूक भाई। जी जी, आप लाइव हैं, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी बहन। कि अगर आप दुआ कमेंट 6 बजे का देते तो प्लीज, आप लोग 7 बजे दे रहे हो। अच्छा। कभी तो रहमान जो लगाते हो वो 6:30 बजे का देते हो, वो 8 बजे लगाती हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप टाइम पे लगाया कीजिए। ठीक है बहन, प्लीज। ज़रूर इंशाल्लाह इस टाइम के हवाले से अल्लामा साहब बैठे हैं और जो भी उन्होंने तजवीज़ दी है इंशाल्लाह उस पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फारूक भाई, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो मौलाना दिल साहब, मौलाना अब्बास आब्दी साहब और मौलाना रज़ी साहब, इन सबको मेरी तरफ से इस्लाम अक़ीदत पेश हो। इसके अलावा ये माशाअल्लाह बहुत बाबरकत प्रोग्राम है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कंटिन्यूसली आपके साथ डे बाय डे चल रहा हूँ माशाअल्लाह। तो इसके अंदर आज मेरा आपसे एक सवाल है। बिस्मिल्लाह। कि अल्लाह ताला की ज़ात में सूरह अल इमरान के अंदर आयत नंबर 103 है जी, उसके अंदर जो आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इसको काइंडली आप अहादीस की रोशनी में जरा इसके ऊपर वजाहत कर दें कि वो जो अल्लाह की एक रस्सी है जो कुरान मजीद के अंदर इसका जिक्र किया गया है, मासूमीन के कौल के मुताबिक वो कौन सी रस्सी है जिसका मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो इसको मजबूती से पकड़े रखें
ताकि वो तफरके में ना पड़े। जज़ाकल्लाह खैरन, इंशाल्लाह फिर बात होगी। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया और आपके सवाल का, और बिल्कुल हम आपके सवाल के बाद जो जवाब मिलेगा सब इससे इस्तेफादा करेंगे। तो जितने देर में अगले कॉलर हैं, अलामा साहब चंद अल्फाज उस साना पेशावर और डॉक्टर आसिफ हुसैन कराची में भी शहीद हुए हैं जो शिया डॉक्टर थे, तो ये वाक़यात उस पर तासरात और फिर जो सवाल था डॉक्टर साहब का, एक कॉलर आ चुके, पहले उनसे भी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं सईदा मसरत बोल रही हूँ बेल्जियम से ना। मेरी तरफ से आप तमाम हजरात को ईद मिलादुन नबी मुबारक। जज़ाकल्लाह खैर, मुबारक है जी। और भाई फोन मैंने इसलिए किया आपसे, सवाल तो मेरा कोई नहीं जी। जो कलाम आपने अभी पढ़ा है ना, अच्छा, उसके पहले शेर से मुझसे एक वर्ड छूट गया है ना। अच्छा चलें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी अगर उससे दोहरा दें। ठीक है बहन, अभी उसको एक खैर रिपीट भी होगा प्रोग्राम, और जैसे मौका मिला या कल रात को, हफ्ते की रात को प्रोग्राम होगा अकीदत के फूल में एक बार फिर। कल आपने पढ़ना है। अच्छा बहन, वो कौन सा, ये जो अभी ब्रेक से जाने से पहले जो मैंने शेर पढ़ा है, इस अंजुमन में जिक्र रिसालत, आपने पढ़ा है ना, लोग कहते हैं कि मैं करूं आपकी आका। ठीक है ठीक है, मैं अभी लहजे के आगे वो लहजा एक, आप बोले 1 मिनट में फोन रख लूं। चले मैं बिल्कुल ये जुमला आपका कंप्लीट करा दूंगा ताकि आप भी उसी तरह पढ़ लें। तो माशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर, बहुत शुक्रिया सईदा मुसर्रत साहिबा बेल्जियम से। और अगर इनके बाद कोई कॉलर हैं, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, उलमा दीन आपकी खिदमत में भी मोहम्मद अली का आदाब और अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अली साहब, शुक्रिया। मेरा छोटे छोटे 2 सवाल हैं जी, बिस्मिल्लाह। अगर मैं इजाजत हो तो जी। पहला तो मेरा उलमा दीन से यही सवाल है कि क्या अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान पाक में या लौह महफूज में कोई ऐसा सिस्टम रखा है कि इम्यूनिटी, कि किसी भी अंबिया के लिए कोई इम्यूनिटी हो कि अगर तुम मेरा इस तरह का कोई ला अगर कोई तोड़ सको तो क्या उसके लिए इम्यूनिटी है कि नहीं है? कि जिस तरह हमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या मिलता है, मछली का वाक़या मिलता है, तो इसी तरह दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर आबदी साहब ने ये कहा है, मौलाना आबदी साहब ने, कि उम्मत को अंधेरों से निकलने के लिए उनको हक की तलाश करनी पड़ेगी, तो मेरा ख्याल यही है कि क्या हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की वही दुआ ना पढ़े पूरी उम्मत, कि जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली की वेल मछली के पेट में पड़ी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ कबूल की और हम वापस आ गए। तो क्या अगर वो पढ़ के हम वापस आए तो शायद हो सकता है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीदार हो जाए, वो हमें नसीब हो जाए दीन कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए हैं। तो मेरी थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिएगा, क्या ये दुआ पढ़नी चाहिए हमें कि नहीं पढ़नी चाहिए? ठीक है, जज़ाकमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, लंदन से आप शामिल हुए। और इनके बाद अगर कोई कॉलर नहीं है तो बहन आप वो शेर मुकम्मल कर लें कि आपकी आल की पहचान नहीं दुनिया को, आपकी आल की पहचान नहीं दुनिया को, दीदाए बूज़रो सलमान कहाँ से लाऊं, और आपके हुक्म को जो हुक्म खुदा मानते हैं, आपके हुक्म को जो हुक्म खुदा मानते हैं, आज मैं ऐसे मुसलमान कहाँ से लाऊं। और लोग कहते हैं करूं आपकी मिदहत आका, और मैं लहजाए कुरान कहाँ से लाऊं। और एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, और उलमाए इकराम मोहतरमीन को भी अस्सलाम वालेकुम, और मेरे सैयद सरकार को स्पेशल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। सरकार कोई गुस्ताखी हो तो माफ करना, एक सवाल ही होता है सरकार। जी बिस्मिल्लाह। बहरहाल मेरा सवाल ये है कि ये आयत पाक है जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं भी दरूद भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी नबी पर दरूद भेजो। ये नबी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, और सरकार की ये हदीस पाक कि मैं नबी था जब आदम का पानी पानी में और मिट्टी मिट्टी में थी, तो क्या ये एक संद नहीं हो जाती कि नबी का ज़हूर जो है वो हर चीज से पहले मौजूद था? क्योंकि ये आयत और ये हदीस आपस में टकराती हैं या बिल्कुल बाहम मरबूत हैं? इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया अली जान शाह साहब, लूटन से आप शामिल हुए। और एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جی بہت شکریہ جناب آپ کو اور تینوں علماء حضرات کو میں ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اور آپ لوگوں کی گفتگو سنی ہے اور اتنا مزہ آیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ ایک محفل نورانی جمع ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی باتیں کہہ رہے ہیں. کتنا دل خوش ہوتا ہے میرا آپ لوگوں کی صورتیں دیکھ کر. علم کے دروازے ہیں آپ لوگ اور آپ کے علم کی میں تعریف کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اے علی حضرت علی علیہ السلام آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. تو آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے سچ فرمایا ہے اور آپ لوگ اس کو پروف کر رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعائیں دیتا ہوں کہ آپ اسی طرح اہل بیت کے ذکر اور نبی کے ذکر کو بلند کرتے رہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علم کس کو کہتے ہیں. اسی کے ساتھ دعوت چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کا شکریہ اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. ماشاءاللہ. اور آپ کی تعریف کا شکریہ, دعاؤں کا شکریہ. اور ان کے بعد فی الحال کال نہیں ہے تو میں چاہوں گا سوال ہی لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم فروخ بھائی. وعلیکم السلام نقوی صاحب. حضرات کو بھی نہایت ادب سے سلام کرتے ہیں اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. میں مولانا عدیل صاحب سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں. رسول پاک کی ایک حدیث ہے, میں نے صبح بھی فروخ بھائی پڑھی تھی یہ جی کہ آگاہ ہو جاؤ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے شر سے ان کا احترام کیا جائے گا. آگاہ ہو جاؤ لوگ جس کے شر اور غضب سے بچنے کے لیے اس کا احترام کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو قبلہ مولانا سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو آج بھی آپ نے دیکھا کہ پشاور میں دھماکے ہو گئے اور قتل و غارت ہو رہی ہے اور خون بہ رہا ہے. تو میں یہ اس حدیث کے تحت آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ابھی بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو پاک رسول تو کہتے ہیں کہ وہ وہ مجھ سے نہیں ہیں. تو کہ یہ مذاکرات کرنے والی گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی سیاسی ہو, کیا یہ پاک رسول کی امت سے ہوں گے جو دہشت گردوں سے اور قاتلوں کے ساتھ مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ ان کے خوف سے اور ان کے ڈر سے؟ یہ میرا ایک سوال ہے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. جزاک اللہ نقوی صاحب, بہت شکریہ. اور مزید بات کریں گے علامہ صاحب تھوڑی دیر میں. اور ان کے بعد جو کالز کرنا چاہیں ناظرین جلدی سے ہیں تاکہ اگر جوابات کی طرف ہم گئے تو علامہ صاحب کو ہم چاہیں گے کہ تفصیل سے اس کا جواب لیں, بیچ میں ہم انہیں روکے نہ. تو آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسی سے میں جلدی سے آئیں تاکہ پھر جوابات اکٹھے ہم لے لیں. ایک اور کالر. بہت شکریہ آپ کا, میں نے اپنا کلام مکمل کیا آپ کی وجہ سے. چلیں ماشاءاللہ. یہ فون میں نے شکریہ کے لیے کیا ہے. بڑی مہربانی. کوئی بات ہی نہیں بہن. جزاک اللہ بہن. جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. بہت شکریہ بہن آپ کی کال کا. بیلجیم سے آپ دوبارہ شامل ہوئی تھی اور شکریہ ہم آپ کا ادا کرتے ہیں جو محبان ہدایت اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ جن کی کاوشیں ہیں شامل ہیں وہ بھی اس ثواب میں. تو ان کے بعد اگر کوئی کالر, جی آخری کالر اسی سے کہ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اعجاز حسین صاحب, جی بسم اللہ. قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. مولانا عدیل صاحب, سرکار عابدی صاحب اور مولانا صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام اور بہت بہت مبارکباد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو 17 ربیع الاول کو آنے والی ہے. اور یہ پاک محفل سجی اعجاز حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں اور مولا کے صدقے میں مولا کا یہ ذکر شادر آباد رہے. میری تو بس دعائیں اب آپ کے لیے بلکہ ہر وقت دعا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. قبلہ میرا سوال آج کا صرف یہی ہے کہ اتنی خوبصورت اتنا پیارا کلام پیغمبر خدا پر نازل ہوا اور اتنی صاف کلیئر یعنی بہت کرسٹل کلیئر جو اللہ نے کہا کہ میں ان کو اگر خلق نہ کرتا تو کائنات نہ بناتا. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھے. یعنی صاف بات ہے. اور اللہ نے کہا کہ ان کی اتباع کرنی ہے, میری اتباع کرو, یہ میرا رسول ہے. اور پیغمبر خدا کو اللہ نے ہدایت دے کر بھیجا. اور یہ آیت نمبر 7 ہے سورہ آل عمران کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اور یہ
قرآن پاک کی تعویل اللہ اور راسخون فی العلم جانتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ جب یہ ساری بات کلیئر ہے تو کیوں نہیں اس پر غور کیا جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیا بات روکتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو مانے کرتی ہے کہ وہ راسخون فی العلم کون سے ہیں، تاکہ ان سے علم لے لیا جائے اور یہ دنیا بھی بخیر ہو جائے، آخرت بھی بخیر ہو جائے. تو آپ کی خدمت میں التماس ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اللہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ تعویل جانتا ہے، اور یہ راسخون فی العلم کون سی ہستیاں ہیں تاکہ ہمیں اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے راستہ مل جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بہت شکریہ کربلائی صاحب گلاسکو سے آپ شامل ہوئے. اور ناظرین اس حصے کے یہ آخری کالر تھے، مزید کالز ہم نہیں لے پائیں گے، اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کالز آئی ہیں اس کے جو جوابات لیتے. چلیں ایک کالر ہولڈ پہ تھے، بھائی کہہ رہے ہیں ان کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، بات کیجئے. جی میرا آپ کو بہت سب کو سلام. وعلیکم السلام. خادم حسین صاحب. جی خادم حسین عرض کر رہا ہوں. بسم اللہ. مانچسٹر سے. عرض یہ ہے، میرا سوال چھوٹا سا ہے جی کہ تورات اور زبور جو تھی وہ بہت پہلے حضور کے دنیا میں تشریف آنے سے پہلے نازل ہوئی، اور ان کتابوں میں راہب اور پادری جو تھے وہ جانتے تھے کہ ایک نبی عرب میں آئے گا اور وہ آخری نبی ہوگا، لیکن خاندان بنی ہاشم اور قریش میں سے کوئی بھی اس چیز سے واقف نہیں تھا، جس کی شہادت جو ہے دعوت ذل شیرہ ہے کہ کوئی بھی اس چیز سے واقف نہیں تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں. اس کی مصلحت کیا تھی؟ یہ مجھے ایک الجھن ہے، ذرا بتائیں آپ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خادم حسین صاحب آپ کے سوال کا، اور غالباً یہی آخری کالر تھے. اب آتے ہیں جوابات کی طرف. علامہ صاحب آپ کی اجازت سے ڈاکٹر عبدالحمید صاحب نے حوالہ دیا سورہ آل عمران 103ویں آیت، اور اس میں اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں. پہلے تو میں مذمت کرنا چاہوں گا پشاور میں جو واقعہ ہوا ہے آج، اور ہم ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف بولتے آئے ہیں، اور احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. میں ایک صرف بات کرنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ میں ایک بار پھر خارجیت نے سر اٹھایا ہے، اور خارجی وہ ہیں کہ جو کسی کو بھی اپنے سوا کسی کو بھی صحیح نہیں سمجھتے ہیں، اور ہر ایک کو قتل کرنا وہ ضروری سمجھتے ہیں، جائز نہیں ضروری سمجھتے ہیں. ایسی خارجیت کا اگر کوئی چاہتا ہے کہ زور کم ہو یا کم از کم امت مسلمہ اس کے شر سے بچے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ اب یزیدیوں کے مقابل میں بغیر کسی اور تفریقی مسالک کی تفریق کے بارے میں سوچے، ایک ہو جانا چاہیے سارے حسینیوں کو، اور سارے حسینی مل کر کے ہی ان یزیدیوں کے مقابل میں مضبوط ہو سکتے ہیں. اور یہ پیغام تمام پاکستان میں رہنے والے مختلف مکاتب فکری کے لوگوں کو ہے کہ اب حسینی بن جائیں. یزیدیوں کا مقابلہ آپ صرف حسینی بننے کے بعد ہی کر سکیں گے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بہت عمدہ سوال ہے ڈاکٹر عبدالحمید صاحب کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. بنیادی سوال یہی ہے کہ رسی کیا ہے اللہ کی. اگر معلوم ہی نہیں ہے کہ رسی اللہ کی کیا ہے تو تھامنے کا مرحلہ آتا ہی نہیں ہے، اور تھامنے کے بعد تفرقے سے نجات ملتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں رسی کو سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد تھامنا ہے، تھامنے کے بعد ہی تفرقے کا خاتمہ ہوگا. یہ تین ایک سے دوسرے سے لگے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم چیزیں ہیں. تو رسی کیا ہے اللہ کی؟ اللہ کے نبی نے خود جاتے ہوئے فرما دیا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک سافٹ ویئر ہے، ایک ہارڈ ویئر ہے. کمپیوٹر کو بھی چلانا ہو تو ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. ایک اللہ کا کلام ہے قرآن مجید کی شکل میں، اور دوسرے اس قرآن کا ترجمان ہے میری عطرت کی شکل میں.
جب تک ان دو سے تمسک رکھو گے گمراہی سے بچتے رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ تمسک کرو، تھامو کس کو؟ قرآن اور اہل بیت کو۔ قرآن و اہل بیت کو باہم اگر کوئی تھامے تو وہ رسی اللہ کی۔ رسی اللہ کی کیا ہے؟ رسی بھی ویسے عربی میں حبل جو ہے وہ اردو میں رسی کہتے ہیں۔ رسی کبھی بھی ایک تار کو نہیں کہتے ہیں، ایک تار کو رسی نہیں کہتے۔ رسی کم سے کم دو بانٹ ہوتے ہیں جو آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں جو ایک ہو گئے ہیں، اور جب ان دونوں کے درمیان ایسا باہمی تعلق ہو جاتا ہے کہ دونوں میں کوئی فرق بھی نظر نہ آئے، وہ جو ایسے جڑے ہوئے ہیں تو وہ رسی بنتی ہے۔ کم سے کم دو بانٹ ہوں جو آپس میں ایسے مل جائیں، ایسے جڑ جائیں کہ کسی طرح کا کوئی فرق ان دو کے درمیان میں نہ رہے، تو وہ ہے رسی۔ اب اللہ کی رسی اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت، ان دو کے ساتھ تمسک کرو، یہ اللہ کی رسی ہے، تو تم گمراہی سے بچو گے۔ جب سے امت مسلمہ نے قرآن سے لاپرواہی برتی ہے یا اہل بیت اطہار سے منہ موڑا ہے، تب سے تفرقہ شروع ہوا ہے، اور یہ کب تک تفرقہ رہے گا؟ جب تک کہ قرآن اور اہل بیت سے امت مسلمہ دور رہے گی۔ دونوں کے ساتھ جب بھی کسی بھی زمانے میں تمسک کرنے والے کریں گے، وہ تفرقے سے الحمدللہ نجات پا جائیں گے۔ ماشاءاللہ، بہترین جواب جی، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ اور بہن کا سوال تو کوئی نہیں تھا، پھر اس کے بعد محمد علی صاحب آئے تھے اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ اس کو پڑھنے سے جو فائدہ ہے اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا فائدہ ہے۔ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں وہ ہمیشہ ذریعہ نجات ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہ جب شدت غم، وہ تو تین قسم کی جو تاریکیاں تھیں، سمندر میں ہے، رات کی ہے، خود مچھلی کے پیٹ کی ہے، یہ جو مختلف قسم کی تاریکیاں ہیں اس سے نجات کے لیے اس کا ورد کیا گیا کہ، اور آج بھی ہے، بلکہ مجرب ان دعاؤں میں سے بھی ایک یہ ہے کہ جب انسان کو پریشانیاں زیادہ لاحق ہوں تو اسے چاہیے کہ یہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام کی ہے اسے پڑھ لے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جہاں تک بات ہے ان کی کویسچن کی کہ ہم سب کو پڑھنا چاہیے، دعائیں ہمیشہ اسی لیے ہی ہوتی ہیں، پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس کو عملی زندگی کا سرمایہ بنائیں، چونکہ اگر اس کے لیے راہ نجات حاصل نہیں کریں گے تو دعا کوئی لفظوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک عملی زندگی کا سرمایہ ہوا کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب دعا کرتا ہے، مثلا میں اگر کہتا ہوں کہ اللہم اغنی کل فقیر، پروردگار تو ہر فقیر کو غنی کر دے، میں فقط اس طرح 1000 دفعہ دن میں پڑھتا رہوں تو وہ کوئی فقیر غنی ہونے والا نہیں ہے، بلکہ مجھے چاہیے کہ میں کچھ اس قسم کے پروجیکٹس کی طرف جاؤں، کچھ عملی لحاظ سے اقدام کروں، فقیروں کی داد رسی کروں، فقیروں کے پاس جاؤں، لوگوں کو اویئر کروں، تب جا کے اس دعاؤں کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ اور یہی چیز ہے کہ جو بعض ایتھیسٹ ہیں، دہریاز ہیں، وہ ان چیز کو نہیں سمجھے، وہ یہی کہتے رہے کہ ہاں جی دعائیں ہیں، اور دعائیں تو ایک قسم کی افیم ہے اور ایک قسم کی افیون ہے، اور ایک قسم کی یہی ہے کہ انسان کو جنونی کیفیت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دعا انسان کو تقرب پروردگار کی طرف لے کر جاتی ہے، اور دعا سے انسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، غرور مٹتا ہے، اور جب انسان میں غرور مٹ جاتا ہے تو تب ہی تو انسان عبادت کی طرف آتا ہے۔ ممکن ہے ایک مشرک ہو اور ایک کافر ہو، عبادت وہ کر سکتا ہے، مشرک اور کافر کے لیے عبادت کا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن متکبر اور جو مغرور ہے وہ کبھی عبادت نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ پہلے اپنی عبادت سے تو فارغ ہو کہ کسی دوسرے کی وہ عبادت کرے، اس وجہ سے کہ خود پرستی خدا پرستی کی طرف انسان کو جانے نہیں دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بات نہیں، اوپن مائنڈڈ ہو کر، ہم نے آج تک اپنے جتنے
برادران ہوتے ہیں اپنی مجالس میں بھی، محافل میں بھی، مراکز میں بھی، مساجد میں، ایک کھولا پیغام ہوتا ہے ہماری طرف سے، جہاں سے آپ کو علم ملے وہاں سے لے لو، کبھی نہیں روکتے کہ تم گرجا سینٹرز ہیں ان میں نہ جاؤ، اس جو ہیں وہ اگر کوئی سیناگاگ ہے، کوئی وہاں پہ پریس پڑھ رہا ہے یا کوئی دوسرے ہیں، جائیں دیکھیں، چونکہ ان کو دیکھنے کے بعد جتنی انسان انوار یا نور اس سے زیادہ سمجھ آتا ہے کہ جب تاریکیوں کو دیکھتا ہے، اس وقت انسان شکر خدا کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے کیا کیا نعمت دی ہے، یہ خود اسلام کی جو نعمت ہے اس وقت ہی پتہ چلتی ہے کہ جب ایک انسان کمپیریٹیو ریلیجن جو اس کو کیا کہتے ہیں تقابل ادیان جس کو کہا جائے، اس کی طرف جب انسان جاتا ہے تو بہتر انداز کے ساتھ سمجھتا ہے وہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اٹھنے کا طریقہ بتایا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا، چلنے کا طریقہ بتایا، پانی پینے کا طریقہ بتایا، کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، گفتگو کا طریقہ بتایا، کسی کے ساتھ ہم کلام ہو تو اس کا طریقہ بتایا، سب چیزیں بتائی ہیں۔ اب ہمیں کیا چاہیے کہ کیا وہ چیز کہ جو ایک ڈیوائن لیڈرشپ تھی اس کے لیے ہمیں ایسے ہی چھوڑ گئے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کے جو طریقہ کار ہیں اس کی طرف ہمیں عملی لحاظ کے ساتھ جانا ہوگا۔ اور جس طرح بڑی خوبصورت آپ نے وہ حدیث سنی کہ حدیث ثقلین بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں، اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ یہ کیا ہے، حبل ممدود، یعنی روایات جس طرح سے بخاری میں جب باقی سیاح کی کتابوں میں حبل ممدود، یہ کیا ہے کہ ایک اس طرح سیدھی اور پھیلی ہوئی رسی ہے ایک قرآن اور اہل بیت، اور جس طرح خود معصوم فرماتے ہیں نحن حبل اللہ، ہم ہیں اللہ کی رسی، ہمیں تم ہماری سیرت کی طرف آگے، چونکہ تمسک جب کہا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی جب آپ اعتصام کیسے کریں گے، آپ ان کے ساتھ تمسک کیسے کریں گے کہ جو آپ کو بالکل جو جس طرح ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے قرآن کتاب ہے لیکن سائنس آپ کو بتاتی، لیکن اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جو سپیکنگ قرآن ہے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ یہاں پہ یہ محکم ہے، یہ متشابہ ہے، یہ مجمل ہے، یہ مبین ہے، یہ مقید ہے، یہ مطلق ہے، یہ ساری چیزیں اہل بیت علیہ السلام سے۔ اور میں یہ بات کہہ کے تمام کروں، اپنے مولا اور آقا کا بھی دن ہے، فرماتے ہیں لو شرقن او غربن، اگر تم پوری دنیا میں چلے جاؤ نا، مشرق تا مغرب بھی تم چلے جاؤ، اگر تمہیں خالص قسم کا علم جو ملنے والا ہے تو وہ اسی در سے، در اہل بیت سے آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ رحمت صاحب اور علی جان شاہ صاحب کا سوال تھا لوٹن سے آپ کی خدمت میں کہ جو درود بھیجنے کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ نبی کا ورڈ بھی آگے یوز کیا ہے، اور پھر حضور نبی تھے اس وقت بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس سے مزید تھوڑا سا وضاحت چاہ رہے ہیں۔ بہت عمدہ سوال ہے اور ہمیشہ ماشاءاللہ وہ اچھے سوال لے کر آتے ہیں۔ ان سے ایک معذرت بھی ہمیں کرنی ہے، کل وہ کافی کال کرتے رہے ہمارے اپنے موبائل پہ، چونکہ کل میں بہت زیادہ مصروف تھا تو میں اٹینڈ نہیں کر سکا۔ امید ہے کہ شاہ صاحب جو ہے وہ ہمیں معاف کریں گے، اور اگلے انشاءاللہ جب بھی فرصت ملے گی ان سے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ بہت عمدہ سوال ہے حقیقت میں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی النبی، یہ الف نون الف لام جو ہے بہت معنی رکھتا ہے۔ علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا بھی سلسلہ اسی لمحے سے ہے جس لمحے میں آپ کی خلقت ہوئی ہے۔ اگر مخلوق اور نہیں ہے تو اللہ ہی درود اور رحمت اس پر برساتا رہا ہے۔ پھر آگے مخلوق جیسے جیسے پیدا ہوتی جا رہی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے حبیب تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ آپ جتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں آپ کے صدقے میں پیدا ہو رہے ہیں، آپ پر درود بھیجیں گے تو پھر حق ادا کریں گے۔ یہ تو ایک ایسی لاجیکل اور منطقی گفتگو ہے کہ اس میں کسی منکر کو گنجائش ہی نہیں انکار کی، کوئی انکار کر نہیں سکتا ہے کہ دیکھو جس شخص کو جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، نور سے اپنے خلق فرمایا ہے،
اس کے بعد جتنی مخلوق ہے لولا کا لما خلقت الافلاق کی اس حدیث قدسی کی روشنی میں ان کے صدقے میں، تو جو صدقے میں پیدا ہوتا ہے وہ پہلے ان کا بھی اللہ کا تو خالق ہونے کی وجہ سے، مالک ہونے کی وجہ سے وہ بندہ ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کا بھی وہ ممنون متشکر ہوگا، اور وہ جو ہے درود اور سلام کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ درود و سلام کی رسم جو ہے وہ مسلمانوں میں نئی چیز نہیں ہے۔ ملائکہ اللہ کے ساتھ درود بھیجتے رہے ہیں، بھیجتے رہیں گے، جب سے ملائکہ ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب تک رہیں گے، درود کا سلسلہ بھی رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب تم ایمان لائے ہو تو تم بھی وہی کام کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ درود کو اپنی مرضی سے نہیں کہ صلو علی الحبیب کہہ کے رک گئے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے نبی مکرم کو درود بھیجنے کے بجائے اذیت پہنچائی، کیونکہ نبی مکرم نے واضح طور پر جب بھی کسی نے آ کے آپ پر درود بھیجتے ہوئے صرف آپ کے نام پر اکتفا کیا، حضور نے اپنی برہمی کا اظہار فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا، غضبناک ہوئے کہ تم مجھے اذیت پہنچاتے ہو اس طرح درود بھیج کے۔ درود اس طرح بھیجو جس طرح سے نبی مکرم نے خود بتایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ میرے نام کے ساتھ میرے جو انوار کے حصے دار ہیں، نور کے حصے دار ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، جو منیت پر، دو طرفہ منیت، ایک طرفہ نہیں، دو طرفہ منیت پر فائز ہیں، ان پر بھی تمہیں درود بھیجنا۔ وہ کون ہے؟ صرف اطرت آل اطہار علیہ السلام ہے، ان پر بھی تمہیں درود بھیجنا ہے۔ اگر تم نے روکا، نبی مکرم کا نام لے کے درود کو آگے آل پر نہیں بھیجا، تو تم سمجھ رہے ہو کہ ثواب کر رہے ہو، نبی مکرم کو اذیت پہنچا رہے ہو، اور اسی سورہ احزاب میں جس میں یہ آیت موجود ہے، اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں وہ جان لیں کہ دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ نبی مکرم کو اذیت پہنچا رہے ہو، کہے کہ صلو علی الحبیب، پھر آخر وہ جواب میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آگے نہیں۔ اور یہ معلوم نہیں ہوتا تو پھر بھی بات تھی، معلوم ہو گیا ہے۔ یہ صرف کیا شیعوں کے کھاتے میں ہی ہے کہ وہی یہ جو ہے درود کو بھی کامل پڑھیں؟ کیا یہ امت مسلمہ کو صحاح ستہ سے وہ حدیث نظر نہیں آئی ہے؟ مسلم، معتبر، کسی طرح کا کسی کو بھی اس میں شک نہیں ہے، اس کی سند میں بھی کسی کو اشکال نہیں ہے کہ حبیب خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے دم بریدہ درود نہ بھیجو میرے اوپر، بلکہ میرے آل کو بھی میرے ساتھ درود میں شامل کرو۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ اور یعقوب صاحب کی کال تھی، ہمیشہ کی طرح دعائیں دی، بہت شکریہ یعقوب صاحب۔ پھر نقوی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور انہوں نے ذکر کیا دوبارہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بدترین وہ لوگ ہوں گے جن کا احترام ان کے شر کی وجہ سے کیا جائے گا۔ تو ایسے شر والے جو اس وقت طالبان ہے، دہشت گرد ہیں، اس سے بھی حکومت جو ہے مذاکرات کی جا رہی ہے یا ان پر گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہے، اس پر تھوڑا سا مزید بات کریں۔ سب سے پہلے کوئی اور کویشچن ہے پھر میں ان کا جواب۔ جی، میں ان سے سیرت پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پوچھنا چاہوں گا، ان کے اخلاق سے متعلق کہ کس طرح سے ہم ان کی تعلیمات جو ہیں اپنی زندگیوں پہ لاگو کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو اور قبلہ مولانا ڈاکٹر عادل صاحب کو اور قبلہ جناب علامہ عباس عابدی صاحب کو اور تمام ناظرین کی خدمت میں حضرت امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک بات پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے پیغمبر گرامی میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ایک جہان کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور رحمت کا کام کیا ہوتا ہے؟ برسنا ہوتا ہے۔ یہ بارش جو ہے یہ بھی باران رحمت ہے، یہ ہر جگہ برستی ہے، سمندر ہو، بیابان ہو، جنگل ہو، پہاڑ ہو، پھول ہوں، سب کے اوپر کیا ہے؟ بارش برابر برستی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے اور انہوں نے آپ کی دعوت کی اور آپ کو کہا کہ آپ نے کھانا آج ہمارے گھر پہ کھانا ہے۔
اس نے دعوت کا انتظام کیا صحابی نے، اور ایک بکرا ذبح کیا، یہ گوشت بنا کے دے کے گھر سے چلا گیا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ جب گیا تو ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے جب وہ دمبا بکرا ذبح ہوئے دیکھا تو اس نے چھری اٹھائی اور دوسرے بھائی کو ذبح کرنے کے لیے وہ بھی چلا گیا۔ جب اس کی ماں نے دیکھا تو اسے ڈانٹا، تو وہ بچہ چھت کے اوپر تھا، وہ چھت سے نیچے گرا تو وہ مر گیا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی لے کر آیا گھر میں، کہا کہ آپ کھانا تناول فرمائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ اپنے بیٹوں کو یہاں پہ نہیں بلائیں گے۔ تو صحابی نے کیا کہا کہ بیٹے تو ابھی باہر گئے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں یہ۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک وہ آئیں گے نہیں ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے بات کی کہ پیغمبر گرامی یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سب حقیقت ان کو بتائی۔ وہ لے کے آئے پیغمبر گرامی، انہوں نے کہا کہ وہ ان بیٹوں کو لے کر آئیں، تو پیغمبر گرامی نے ان کے اوپر رحمت کا ہاتھ پھیرا اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یعنی پیغمبر گرامی عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا بہترین جی واقعہ آپ نے شیئر کیا، اور دوبارہ جو ابھی آخر میں انشاءاللہ کیک کاٹنے کی بھی رسم ہوگی، اور یہ بھی کیک اسپانسر کیا ہمیشہ کی طرح ہماری بہن مسز خالد نے، اور میں ان بچوں کے بھی نام ضرور آخر میں لوں گا۔ علامہ صاحب، جو سوال تھا نقوی صاحب کا کہ وہ شر والے جو لوگ ہیں انہی کا احترام، اور آج کل ہم دنیا میں دیکھ بھی رہے ہیں، سلوٹ بھی اسی کو لگتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے 8-10 قتل کیے ہوں، جنہوں نے وہی MNA بن رہے ہیں، وہ وزیر بن رہے ہیں۔ کیا کہیں؟ دیکھیں نا کہ احادیث میں یا اور جو متعدد ہمارے ہاں روایات ملتی ہیں، یہ معصومین علیہ السلام کے بھی یہی ہے۔ یہ چونکہ ایک شرک خفی کے زمرے میں آتی ہے یہ بات، چونکہ شرک کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک شرک کا مطلب ہے شرک جلی، اپیرنٹ ہوا کرتا ہے، بالکل صاف، جس طرح کوئی انسان کریٹنگ اے پارٹنر آف اللہ سبحانہ وتعالی یا کلیگ بناتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شرک جلی۔ ایک ہوتا ہے شرک خفی۔ شرک خفی یعنی جو پوشیدہ ہے، مضمر ہے، ہڈن جس کو کہا جائے، وہ ہوتا ہے۔ اس میں سے یہ ریا جو کہتے ہیں نا، ریا، اور انسان کو شو آف کرتا ہے، اس کو بھی، یہ بھی شرک خفی میں یہ چیز آ جایا کرتی ہے۔ اسی طرح ایک بندوں کے انسان جو ہے نا، وہ اس میں ظاہر تو کچھ ہے، باطن کچھ ہے، جب وہ آ جائے، جس طرح مولانا امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ تمہارا بدترین دوست وہ ہے کہ جو 2 منہا ہے، ڈبل فیسز ہے، کہ جب سامنے آ جائیں تو بڑی تعریف شروع کر دے، اور جب پیچھے جائیں تو پھر خوب غیبتیں اور تہمتیں اور یہ جو اتہام بازی ہے وہ کرے۔ یہ بدترین لوگ ہوا کرتے ہیں، یہ ان سے ہمیشہ اوائڈ کرنے کا اسلام نے کہا ہے۔ بلکہ خود اگر آپ روایات میں چلے جائیں، پیغمبر اسلام کی ہے، امام سجاد علیہ السلام کی بھی ہے، فرمایا کہ 5 آدمیوں سے تم نے دوستی نہیں رکھنی ہے، اور ان کے ساتھ تم نے فرینڈشپ نہیں کرنی ہے، لا تصاحبہن، ان کے یعنی لا تصاحبہم ولا ترافقہم فی الطریق، ان کے ساتھ آپ نے نہ دوستی رکھنی ہے، نہ ان کے ساتھ ہم سفر ہونا ہے، ڈونٹ بی ٹریول ود دیم، اور بلکہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑا اوائڈ کرنا ان کے ساتھ دوستی کو۔ ان میں سے ایک یہی لوگ ہیں کہ جو اس قسم کے بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی جس طرح فرمایا نا کہ تم ایاک و مصاحبۃ الفاسق، کہ جو سنر ہے، گناہگار ہے، اس کی بھی تم دوستی سے اپنے آپ کو بچاؤ، یا ایاک و مصاحبۃ الاحمق، وہ جو بیوقوف ہے، اس کی تم دوستی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ سارے ریزن ہیں، انشاءاللہ بعد میں کبھی ٹائم ملا تو اس پہ مفصل جو ہے نا وہ گفتگو ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں خود میری حالت بھی جو ہے نا وہ تھوڑی ناساز ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو کہا ہے کہ یہ بدترین حقیقت میں یہی ہے کہ
یہ شرک خفی کر رہے ہیں، شرک خفی کر رہے ہیں۔ اللہ پہ جس کو توکل ہے اللہ سبحانہ عزت وہ دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی انسان کو عزت دینے والا نہیں۔ جب انسان کی توجہ اس بات کے لیے، وہ خود وے آؤٹ آپ کے لیے بنا دے گا۔ آپ جب اپنا کام کریں گے خالصتاً للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ممکن ہے کسی کو پسند آتی ہے، پسند نہیں آتی ہے۔ اس میں آپ کو ایک بتاؤں کہ امام خمینی کے پاس ایک آدمی گیا، اس وقت انقلاب میں بڑی سیکیورٹی ہوا کرتی تھی، ہم بھی گئے، دیکھا اس میں بڑی سخت قسم کی سیکیورٹی، حتیٰ جو ہے نا عوامے کو بھی چیک کرتے تھے، اور یہ اگر مثلا پاکستان میں ہوئی تو ہم لوگ بڑا اس کو یعنی اس کو برا منائیں گے نا، یہ اب میری ابا کی جو ہے نا وہ، یا اس کی تلاشی لی جائے، اور میرا جو قلم ہے مثلا اس کو بھی جو ہے نا وہ دیکھا جائے، یہ بھی کہیں گے یہ بھی جو ہے نا وہ دے دیں مجھے، تو وہ بڑے سخت جو ہے نا وہ ناراض ہوئے۔ جب پہنچے امام خمینی کے بعد تو پہنچتے ہی انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ہم نے آپ لوگوں کے انقلاب کے لیے یہ کیا وہ کیا، اور یہاں پہ ہمارے لیے اتنی یہ اس طرح ذلیل کر کے ہمیں آپ کے پسند۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اگر برائے خدا بود خدا اجرتن بیتے، اگر برائے غیر خدا بود خدا ہدایتتن کن۔ اگر یہ سارا کام خدا کے لیے تھا تو خدا آپ کو اجر دے، اگر غیر خدا کے لیے تھا تو خدا آپ کی ہدایت کرے۔ اس جملے میں ایسے اثر تھا کہ جس طرح کوئی آگ پہ جو ہے نا وہ پانی ڈال دے۔ ہمیشہ بندوں سے انسان کو نہیں رکھنا چاہیے، یہ بدترین مخلوق ہوتی ہے جو انسان ساری اپنی توقعات رکھے لوگوں سے۔ کیا ہے وہ، کیا ہے فقیر، آپ کو فقیری کے سوا کیا دے سکتا ہے؟ انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ هو الغنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، فَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں، تو لہٰذا توجہ دینی چاہیے اس طرف۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اور اعجاز حسین کربلائی صاحب کا علامہ صاحب سوال آپ کی خدمت میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات قرار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل جگہ جگہ بیان فرمایا گیا، بلکہ قرآن ہی فضائل کا مجموعہ ہے، تو پھر بھی نبی جو ہیں، یہ جو عوام ہے، یہ جو لوگ ہیں مسلمان، یہ نہیں سمجھ پاتی کہ نبی کا مقام کیا ہے، اس میں رکاوٹ کیا ہے کہ نہ سمجھ پانے میں ان کا؟ پہلی بات تو رکاوٹ کی، جہاں تک ہم نے اسے پہلے بھی وہی دہرائے دیتے ہیں کہ جہالت ہے، سب سے بڑی رکاوٹ جہالت ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ باقی سر اپنا پٹختے رہیں، کچھ بھی آپ کو ملنے والا نہیں۔ ایک تو جہالت ہے، ایک جیسے فرما رہے کہ جان بوجھ کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، ان کو پتہ بھی ہے، ہاں نہیں، وہ تو وہ بغض ہے، وہ بعد میں چلتے ہیں، وہ تو جو بغض، جہالت کے علاوہ اگر کوئی وجہ ہے جان بوجھ کے جو کرتے ہیں وہ بغض ہے، اور بغض اور تعصب جو ہے ایک انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، پھر وہی جہالت کی طرف، جیسے جہالت اندھیرے میں لے کے چلے جاتی ہے، اسی طرح یہ بغض اور تعصب بھی انسان کو اندھیرے میں ڈال دیتا ہے، کچھ سوچتا نہیں ہے انسان، کوئی بات غور سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، کیونکہ تعصب کی پٹی اس کی آنکھوں میں بندھی ہوتی ہے، یا بغض کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کم از کم دیکھیں میں نے ایک باقاعدہ فہرست تیار کی ہے کہ اس فہرست میں اہل سنت کے اکابر علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ فلاں چیز مثلا انگوٹھی کا دست راست میں یعنی داہنے ہاتھ میں پہننا سنت نبی ہے، لیکن چونکہ یہ شیعہ کرتے ہیں اس لیے ہم بائیں ہاتھ میں پہنیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نماز کو الگ الگ پڑھنا سنت نبی ہے، ملا کے پڑھنا بھی سنت نبی ہے، ظہر اور عصر کی نماز سنت نبی ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے پڑھتے رہے ہیں، مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھتے رہے ہیں، لیکن چونکہ شیعہ کر رہے ہیں ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح آپ فہرست طویل ہے، آپ اس میں چلے جائیے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی میں مثلا سجدگاہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا خدا نے ایک جو مجھے بہت عظیم ہدیہ عطا فرمایا ہے وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کے لیے مٹی پر سجدے کو قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونے چاہیے، لیکن چونکہ شیعہ کرتے ہیں لہٰذا ہم کاٹ پہ بچھائیں گے، کپڑا ڈال دیں گے، کچھ بھی کریں گے، لیکن مٹی پہ نہیں کریں گے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، ان کو ابھی رہنے دیتے ہیں، یہ بغض کی وجہ سے ہے۔ چونکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری اس چیلنج ہے، پوری اس کائنات میں کسی ایک شیعہ کو بھی آپ نہیں پائیں گے جو
آل ہی کو نظر انداز کرے گا. کوئی ایک شیعہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو محمد مصطفیٰ پر درود بھیجے اور آل پر درود نہ بھیجے. چونکہ شیعوں کا یہ بالکل ایک وتیرہ بن گیا ہے، ان کی نس نس میں، ان کی رگ رگ میں اس طرح کی بات، آل سے پیار کرنے کی بات رہ گئی ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جناب وہ آل ہی کو جو ہے نا یا نکال دیں یا پھر اور لوگوں کو جمع کر دیں جو اپنی طرف سے منمانی ہے. نبی مکرم نے کبھی نہیں کہا ہے، نہ صحابہ نے ایسا کیا اپنے آپ پر درود بھیجا ہے. آل محمد نے اپنے آپ پر درود بھیجا ہے، نبی مکرم نے اپنے آپ پر درود بھیجا ہے، لیکن صحابہ نے کبھی یہ جرت نہیں کی ہے. کم از کم کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے صحابہ کرام کو، جو پہلی کھیپ ہے امت مسلمہ کے، کبھی انہوں نے اپنے اوپر درود نہیں بھیجا. ازواج نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اپنے اوپر جو ہے وہ درود بھیجیں. لیکن کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پر پھنس جاتے ہیں کہ نہیں آل پر بھی بھیج لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ جوڑ لیتے ہیں وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ، اور جو اپنی مرضی، اب جتنا آپ چاہیں بڑھا لیں، فہرست کو بڑھا لیں. لیکن جو بات رسول کی ہے وہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ اور پھر آل محمد مصطفیٰ. تو جو سوال تھا ان کا یہی تھا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ سب سے پہلے جہالت ہے، دوسری وجہ جو بغض اور تعصب ہے، تیسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ تیسری وجہ ایسے لوگوں کی اندھی تقلید کہ جو جان بوجھ کر حقائق کو چھپا رہے ہیں. یہ بھی خطرناک بات ہے. تقلید ہے، بھائی میرا مولوی جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا مولوی غلط نہیں سکتا، میرا پیر کبھی غلط نہیں کر سکتا. اب اس اندھی تقلید میں بھی بہت سارے لوگ حقائق سے دور ہیں اور دور ہی رہنا چاہتے ہیں. کہہ دیا کہ بھئی آپ فلان کی بات سنو نہیں، تقریر نہ سنو. اچھا فلان کی بات کہہ دیا تو اتنا آپ کے اوپر اس کا اثر ہو گیا کہ آپ نے جہاں شیعہ دیکھا سمجھا کہ اب یہاں سے مجھے بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو بہت خطرناک بات ہو گئی. بس یہی ہے. لیکن ہدایت ٹی وی ماشاءاللہ لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں، تبدیلی بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کے لوگوں کے جو ڈر ہیں، خوف ہیں، اس طرح کے جو عقائد ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اور ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. خادم حسین صاحب کا سوال تھا توریت اور زبور سے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر ہے اس کتابوں میں بھی تھا، اور پادری اور راہب جانتے تھے. خاندان ہاشم جو ہے وہ کیا اس سے آگاہ نہیں تھے، یا اس میں کوئی مصلحت ہے کہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا؟ اس پر اگر آپ مختصر دیکھیں، جہاں تک ہے جتنے بھی خواص تھے ہر دور کے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو بھی جانتے تھے، خصائص کو بھی جانتے تھے. کہ بہت سارے فلسطین سے یہودی موو ہوئے تھے، اور یثرب یعنی یثرب، اس وقت یثرب ہی نام ہوا کرتا تھا. یہ سعودیہ جو آج کل ہے نا، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کے جو ذات مقدس کے ساتھ جڑا ہوا نام تھا قرآنی، اس کو انہوں نے اپنے جو ذاتی خاندانی نام ہے اس کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیے، سعودیہ آپ کہہ دیا ہے. حالانکہ یہ سارا یثرب ہوا کرتا تھا. اور یثرب کے سلسلے میں بہت زیادہ روایات موجود ہیں. ہماری اس میں کافی ایک ڈسکشن ہے کہ جو زبور آل محمد کی پہلی جلد، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود اور سلام سے متعلق، اور پھر جو وہ اوصاف بتائے امام سجاد علیہ السلام نے، اس میں کافی ڈسکشن، بلکہ ہم ریفرنسز جو ہے نا وہ لے کے آئے تورات سے، زبور سے، انجیل سے، وہاں سے. اور پھر ان لوگوں کے بھی کہ یہ اس وقت موو ہوئے، یہ یہودی بھی اہل یہود، اس لیے وہ صفات کو سنتے تھے آتے. بنی ہاشم میں بھی جو افراد تھے وہ جانتے تھے، خواص کو البتہ اس چیز کا پتہ تھا، عوام کو اس چیز کا زیادہ خبر نہیں تھی. کہ جو علم رکھتے تھے، چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کا، ان کی خصائص، ان کی خصائل، ان کی خصوصیات، ہر عالم اور ہر دانشمند کسی بھی طبقے کا تھا، اس سب کو اس چیز کا پتہ تھا. اور سارے نبی آتے رہے، اور سارے نبیوں نے آ کر انٹروڈیوس کیا. ہر نبی آتا رہا پیغمبر اسلام کے بارے میں خصوصیات بتاتا رہا، اور یہ بتاتا رہا کہ ہم ان کی نبوت کے صدقے میں ہیں. اور جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ. اور ناظرین، بس پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے، اور ہمیشہ کی طرح
جو ہمارے جشن ہوتے ہیں اس میں ہماری بہن مسز خالد صاحبہ لندن سے وہ کیک سپانسر کرتی ہیں. آج کا کیک بھی انہوں نے سپانسر کیا ہے. اور ان کے جو بیٹے ہیں راجہ سہیل محمود, راجہ زاہد علی, راجہ اشرف محمود اور راجہ علی حیدر کے ساتھ ساتھ راجہ ریحان محمود کی آج اپنی بھی سالگرہ ہے. تو اس تمام فیملی کے لیے آپ خاص دعا بھی کر دیجئے, اور خاص طور پہ ریحان محمود کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد ذا الحق محمد وآل محمد. ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار الہی ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. الہی پیغمبر رحمت کے صدقے میں سارے مسلمان اور سارے انسانوں پہ اپنی رحمت اور اپنی نعمت نچھاور الہی خدا الحق محمد وآل محمد. پیغمبر اسلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے توفیل اور ان کے فیض سے سارے مسلمانوں میں علم اور معرفت اور شعور آگاہی نصیب فرما. الہی الحق محمد وآل محمد. ہمارے جتنے بھی اس وقت مسلمان دیکھ رہے ہیں, سب ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں, مومنین مومنات دیکھ رہے ہیں, پروردگار جو بھی مریض ہیں پیغمبر رحمت کے صدقے میں, صادقین علیہ السلام کے صدقے میں, پروردگار انہیں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجل عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما. عالم طاغوت کو نابود فرما. اور ہماری سسٹر مسز راجہ خالد اور ان کے بچے, ان کی سالگرہ بھی ہے, ہماری طرف سے بھی انہیں مبارکباد ہو, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے, اور انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے, انہیں رزق طیب رزق حلال عطا فرمائے. ہمارے یہ فاؤنڈرز ممبر ہیں, ذرا سی بھی یعنی ہدایت کی گویا جو ہے نا یہ لوگ جان ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ہدایت فیملی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ساری ہدایت فیملی کو پیغمبر رحمت کے صدقے میں انہیں صحت عطا فرمائے, آمین, ان کی مرحومین کی مغفرت فرمائے, انہیں جوار معصومین مجھے عنایت فرمائے. پروردگار وارث تبریک اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مولا اور آقا ہیں, امام زمان, قطب عالم امکان. پروردگار آپ کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما. اپنے امام کے ناصرین, مجاہدین, مبلغین میں شمار فرما. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اب میں گزارش کروں گا ہمارے بھائی جناب آصف گل صاحب سے کہ جو سپانسرڈ کیک ہے وہ لے آئیں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم جشن کا یہ اور جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھتے جائیں گے, اور علماء کرام کیک بھی کاٹیں گے. اور یہ خوبصورت کیک آپ نے دیکھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین, یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی پروگرام یہاں مانچسٹر اسٹوڈیو سے جاری تھے. اس کے علاوہ جو 17 ربیع الاول تک کے خصوصی پروگرام ہیں وہ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے ہوں گے, کل سے لندن اسٹوڈیو سے ہوں گے. تو یہ تقریبات, یہ جشن جو ہے وہ جاری ہے. اور ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ علماء کرام سے گزارش کروں گا اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرجہ. بڑی چھری لائی. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ بولو, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ بولو, اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی, حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی, دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. شادیاں خوشی کے بجائے گئے, شادیاں
خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا، حبیب خدا ہو گیا۔ پھر تو جبریل نے بھی اعلان یہ کیا، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ۔